आदाब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर रिवोल्यूशन पर खैर मकदम है। जैसा कि हम लोग पूरा सीरीज लेकर चल रहे हैं, आज इसी सीरीज में अगली जो बात करनी है खुलफा राशिदीन के हवाले से, वो चौथे खलीफा हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के बारे में बात करनी है। तो जाहिर सी बात है, पहले तो फैमिली की हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मौला अली करमल्लाहु वजहू जो हैं, अगर फैमिली की बात चली तो कबीले के अतबार से कुरैश हैं। अगर ट्राइब की बात की जाए तो, अगर फैमिली की बात की जाए यानी ख़ानदान की बात की जाए तो उस एतबार से हाशमी हैं। हाशमी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचात भाई हैं, तो आप समझ सकते हाशमी हैं। पैदाइश मुबारका की जहाँ तक बात है तो 13 रजब, अगर इस्लामिक कैलेंडर के अतबार से बात की जाए तो 13 रजब की पैदाइश इनकी है। 13 रजब और 600 AD की बात है जब इनकी पैदाइश हुई। मक्के में पैदाइश है। इनके पैदाइश के हवाले से एक बात जो कही जाती है वो ये भी है कि खाने काबा के अंदर पैदा हुई है। इनके वालिद साहब का नाम हज़रत अबू तालिब है और इनकी वालदा का नाम हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की पैदाइश के बाद जब ये मुश्किल से 5 साल के थे तो उसके बाद से हुजूर के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत में रहे। मतलब इनकी परवरिश जो रही वो हुजूर ने ही इनकी परवरिश की 5 साल की उम्र के बाद, और फिर इनके साथ ही रहे हमेशा। और आगे चलकर जब हिजरत होगा तो हिजरत के बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की शादी जो होगी वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती और छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से होगी, जिन्हें बतूल भी कहते हैं। इस्लाम लाने का जहाँ तक ताल्लुक़ है इनका, तो बहुत ही कम उम्र में जो सबसे छोटे बच्चे के तौर पर जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू हैं। मैं वाक़या पहले बता चुका हूँ पहले किन्हीं वीडियोज़ में कि मुश्किल से 9 या 10 साल की उम्र थी जब ये मुशर्रफ़ इस्लाम हो रहे हैं, इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। और दाखिल क्या हो रहे हैं वो तो अगर इस्लाम के क़ानून को देखा जाए तो बालिग और आकिल पर कानून नाफिज होता है। कोई भी कानून, तब कोई भी जो लॉ इम्प्लीमेंट होगा वो आकिल यानी जो सगेशस लोग हैं, अक्लमंद हैं उन पर, यानी दिमाग रखने वाले, और बालिग यानी एडल्ट जो होगा। तो जब ये इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं तो ये तो बच्चे हैं, तो दायरे इस्लाम से बाहर ये कभी रहे ही नहीं हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। अब इनकी बड़ी बड़ी शान है। अब जाहिर सी बात है अगर हम लोग इसकी बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहू की जो कुनियत है वो अबुल हसन है। क्या है? अबुल हसन। इनके बारे में इनके टाइटल्स के हवाले से चीज़ें ज़ायद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इनका एक टाइटल है बाबुल इल्म। अब बाबुल इल्म क्या है? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है जिसके मानी ये है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो अब जाहिर सी बात है जिसको इल्म के शहर तक पहुँचना है तो दरवाजे से होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए मौला अली करमल्लाहु वजहू का बहुत की बड़ी शान है। जैसे इनका एक टाइटल है मुर्तज़ा। अब मुर्तज़ा के मायने क्या है? चूज़न वन, जिसको चुन लिया हो, जो बहुत ख़ास हो। अब जाहिर सी बात है ख़ास आप समझ सकते हो कि एक तो खाने काबा की पैदाइश, दूसरी बात जब खाने काबा को साफ़ किया जा रहा था तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अंदर जा रहे हैं और हुज़ूर के शान मुबारक पर जो अपनी पैर रख के चढ़ रहे हैं वो शान हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की है। अगर हुज़ूर की सबसे चहेती बेटी लख्त जिगर जो खातून जन्नत हैं, जन्नत में सरदार हैं सारी औरतों की, उनके खाविंद ये हैं। और जन्नत में जो सरदारान हैं नौजवानों के, इमाम हसन इमाम हुसैन, जिन्हें हसनैन करीमैन कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, या आप अलैहिस्सलाम कहिए, उनके वालिद साहब हैं। बड़ी शान है इनकी, तो इनको मुर्तज़ा भी कहा गया। मुर्तज़ा के माने चूज़न वन के होता है, जिसको चुना गया हो। ठीक है। फिर इनका एक बहुत ख़ास टाइटल असदुल्लाह है। असदुल्लाह गालिब कहते हैं, वो अल्लाह का शेर जो उस पर गालिब आ जाए। नाम इनका हैदर भी है, जो इनकी माँ ने रखी थी। हैदर शेर के होता है। और एक नाम से जो पुकारे जाते थे अबू तुराब के नाम से। एक वाक़या है कि एक दफ़ा ये जाके मस्जिद नबवी में सो गए थे, और जाहिर सी बात है जैसे पीठ के बल सोए वो, तो सोने के बाद वो करवट जब लिए होंगे तो पीठ में धूल वगैरह लगा हुआ था, मिट्टी लगी हुई थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पहुँचे, किन्हीं वजूहात से उनको देखा, उनको उठाया हुज़ूर ने, तो उन्हें कंधे पर हाथ करके ऐसे किया कि अय अबू तुराब उठ। अब तुराब के माने क्या होता है? तुराब के माने मिट्टी के होता है। इंग्लिश में आप क्ले कह सकते हो। ठीक है। अबू के माने 2 होता है। एक तो अबू के माने बाप भी होता है, यानी फादर, पिता, और एक अबू के माने वन हु पजेस समथिंग होता है, कोई चीज़ जो जिसके पास हो। तो यहाँ अबू तुराब से मतलब मिट्टी वाला है, ऐ मिट्टी वाले। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनकी इस नाम से पुकारा, उठ गए और
حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس نام کو بہت اپنے لیے پسند بھی فرماتے تھے۔ خیر، تو یہ ٹائٹلز کے حوالے سے بات ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے۔ اب اگر بات ہو آگے تو ایک بات میں پہلے چونکہ بتا چکا ہوں ان کے حوالے سے کہ جو ہجرت ہوا، جب مائگریشن کی بات ہم لوگ کر رہے تھے تو ان کو حضور پیچھے چھوڑ کر آئے تھے، وہ پورا واقعہ میں نے بتا چکا ہوں پہلے بھی ویڈیوز میں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں مائگریشن کا جو ویڈیو ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خاص بات آپ سے میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع جو کی انہوں نے آخری حج 10 ہجری میں، تو اس سے پہلے 9 ہجری میں ایک حج کا قافلہ حضور نے بھیجا جسے حضور نہیں گئے۔ اس قافلے کی صدارت جو تھی، جو سردار تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، ان کی سرداری میں، ان کے کمانڈرشپ میں، ان کو جس کا مکھیا بنا کے اس قافلے کا جو حج کے لیے جا رہا تھا حضور نے بھیجا۔ تو ایک وہاں اناؤنسمنٹ کرنا تھا، بہت خاص اناؤنسمنٹ یہ کرنا تھا کہ اب خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ کفار و مشرکین نہیں کریں گے۔ تب تک یہ چل رہا تھا، اس کو روکنے کی بات تھی، تو ایک بہت بڑا اناؤنسمنٹ تھا۔ تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہت خاص اناؤنسمنٹ ہے، بہت خاص اعلان ہے، اسے یا تو میں کروں گا یا میرے فیملی کا کوئی کرے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس کے لیے بھیجا وہاں پر، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور اس بات کا اناؤنسمنٹ کہ خانہ کعبہ کا طواف اور خانہ کعبہ کے حدود میں کوئی کافر یا مشرک نہیں آئے گا، اس اعلان کو جا کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی نے کیا تھا مکے میں۔ تو بڑی شان ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، ہم سب کے لیے حضرت علی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑے اگر پیغمبر کی بات کی جائے تو۔ لیکن اب وہ جس کو اپنا بڑا مان لیں گے تو اسے ہمیں بھی بڑا ماننا پڑے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے پوچھا کہ ان کے بعد کون؟ تو کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تیسری دفعہ پوچھا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ خاموش رہے۔ تو اب جن کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بڑا مانا ہے، انہیں تو ہم بھی اور آپ کو سب کو بڑا ماننا چاہیے۔ تو یہ شیخین جو ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہوں چاہے حضرت عمر فاروق ہوں، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا ماننے والی ذات گرامی جو ہے وہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے۔ اور حضرت علی کی شان اتنی بڑی ہے کہ جتنا بیان کیا جائے کم ہے، کئی بہت دیر تک بھی بات کی جائے تو شاید ان کے اس جو مرتبے کو ہم لوگ بیان نہیں کر پائیں گے۔ علم کا عالم یہ تھا، اتنا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نالج اور علم دے رکھا تھا کہ سوال پھینکیے ان کے اوپر، مطلب پھینکنے سے مراد ہے پوچھیے آپ، اور ود ان فریکشن آف سیکنڈ میں آپ اس کا جواب لے لیجیے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا ہے، اہل بیت اطہار جو ہیں، جو ان کی لینیج ہے پوری، اس سے 2 لوگ بڑے خاص ہیں علم کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں۔ مطلب میں کہ یہ نہیں کہہ رہا کوئی چھوٹا کوئی بڑا وہاں پر، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ علم کی اگر بات کی جائے تو 2 ایسی شخصیات ہیں جن کی بڑی خاص وہ ہے۔ ایک تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ سوال پوچھیے آپ جواب دیجیے، اور دوسری شخصیت کا نام حضرت جعفر صادق ہے، جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کہیے آپ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیے، بڑے لوگ ہیں، اماموں میں سے ہیں یہ۔ تو ان کو بھی اللہ نے زبردست علم عطا کی تھی، حضرت جعفر الصادق کو۔ اب یہ ہے کون؟ تو ظاہر سی بات ہے حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین، حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین، حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر، اور حضرت امام باقر کے بیٹے ہیں حضرت جعفر الصادق، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت علی کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو یہاں بات کی۔ اب ایک بات اور جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے، خاص طور سے آبجیکٹو اس کے پرپس سے اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو حضرت علی کی تلوار جس کا نام ذوالفقار ہے، یاد رکھنا ہے ذوالفقار، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو تلوار ہے اس کا نام ہے ذوالفقار، اور یہ بیسیکلی ڈبل بلیڈڈ، 2 بلیڈ کر کے اس طرح سے کر کے یہ تلوار تھی، آگے جا کے یہ تلوار ایسے ہوتی تھی، 2 اس میں بٹتی تھی یہ تلوار، اس کا نام ذوالفقار ہے۔ یہ بڑی خاص تلوار رہی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس تلوار سے بڑی جنگیں لڑی، اور جو بھی ان کے سامنے آیا کوئی واپس نہیں گیا۔ ایک واقعہ ضرور بتانا چاہوں گا، ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی سے ایک بہت بڑا پہلوان جب وہ لڑ رہا تھا تو وہ گر گیا نیچے، اور حضرت علی اس کو مارنے جا رہے تھے، اس نے حضرت علی کے اوپر تھوکا، حضرت علی ہٹ گئے، یا جو بھی کچھ غلط بات کہی وہ ہٹ گئے۔
تو اس نے کہا کہ آپ تو ہمیں اب مار سکتے تھے، ہٹے کیوں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میں تجھے اب تک جو مار رہا تھا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مار رہا تھا، اب جب تو نے میرے اوپر یہ کیا تو مجھے غصہ آ گیا، اب اگر مارتا تو میں اپنی نفس کے لیے مارتا، یعنی میں اپنے لیے مارتا، اور علی اپنے لیے کسی کو مار نہیں سکتا۔ آپ سمجھ سکتے ہو کہ کیریکٹر کا کیا پیمانہ ان کا رہا ہوگا اور کیا عروج رہا ہوگا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو۔ یہ مولا لوگ ہیں جن کی صدقے میں تمام چیزیں لوگوں کو مل رہی ہیں۔ اگلی بات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک اور بڑی شان یہ ہے کہ جب حجۃ الوداع ہوا، اور حجۃ الوداع کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ واپس آ رہے تھے، تو مکے سے کچھ دور آنے کے بعد جو غدیر خم کا میدان ہے، غدیر خم، وہاں پر جب پروفٹ رکے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچی جگہ پر لے جا کر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا اس کا علی مولا۔ اور اس پر تمام صحابہ نے لبیک کیا، ٹھیک ہے۔ تو حضور نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، تو بڑی شان ہے۔ اگر ہم لوگ بات کریں ہمارے شیعہ حضرات کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ پہلے خلیفہ اور کم سے کم پہلے امام وہ مانتے ہیں ان کو۔ خلفائے راشدین کے اعتبار سے دیکھا تو چوتھے نمبر پر آتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ لیکن عام طور پر صوفیہ حضرات جو ہے جس سے اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی ہے، کیونکہ جیسے حضور کی حدیث مبارکہ جس کے معنی یہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو معرفت جس کو حاصل کرنی ہے، جس کو اللہ کے رسول تک پہنچنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس شہر تک پہنچنے کے لیے اس دروازے کا استعمال کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں خلافت کے اعتبار سے، تو بات اگر خلافت کی ہوگی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، تو وہ 656 کے آس پاس، 656 کے آس پاس جو ہے ان کو خلافت پر معمور کیا گیا حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد، اور 661 جنوری تک وہ جو ہے خلیفہ رہے، اور اسی سال ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو ابھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے کیا معاملہ رہا، لیکن پہلے خلافت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتا رکھا ہے، جب خلفائے راشدین کا تعارف کرا رہا تھا میں آپ سے، کہ 3 جو اوپر خلیفہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تینوں لوگوں نے جو حکومت کی تھی وہ مدینے سے کی تھی، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب حکومت کرنی ہوئی، ان کو جو ان کا راجدھانی رہا، کیپٹل یا دارالحکومت رہا، وہ کوفہ لے گئے۔ یہ وہ کیوں لے گئے؟ کیونکہ جو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو کافی افراتفری سی مچی مدینے میں۔ حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ مدینے کی گلیوں میں خون بہے، اس لیے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کیپٹل کو ہی شفٹ کر لیا ہے۔ یہ کافی مشکل کام تھا ان کے لیے، کیونکہ حضور سے دور ہٹنا پڑ رہا ہے، لیکن انہوں نے اس لیے کیا تاکہ امت میں جو ہے وہ خلفشار نہ پھیلے اور آپس میں قتل و غارت نہ ہو۔ خیر، تو یاد کیا رکھنا ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حکومت کہاں سے کی، تو کوفہ سے کی، اور کوفہ کہاں پڑتا ہے؟ تو عراق میں پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی چیز، ان کے خلافت میں، جیسے کہ ہم لوگ پچھلے ویڈیو میں بات کیے تھے، حضرت عثمان غنی کی جو شہادت ہوئی تو اس میں آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پایا کہ آخر کون لوگ تھے۔ بلوائی تو تھے، لیکن ایگزیکٹلی کون تھا وہاں پر یہ چیز نہیں کھل کے آ پائی، اس کو لے کے کافی گہما گہمی رہا۔ میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، یہاں پر بہت سمپل سی بات بتا دوں آپ کو۔ مین بات یہ ہے، یہی چیز بنیاد بنی سول وار کی۔ عالم اسلام میں جو سول وار جو ایک بہت بڑے پیمانے پر ہوا، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، پھر جنگ صفین ہوا، یہ دونوں جنگیں جو ہوئیں، اس کی بنیاد پوچھی جائے گی اگر آپ سے، تو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے۔ اب جنگ جمل میں امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ جمل کے معنی کیمل کے ہوتا ہے۔ یہ 656 میں جنگ ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور 2 ایسے صحابہ جو عشر المبشرہ کے صحابہ ہیں، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور رضی اللہ عنہم، ان کے ساتھ ایک پوری آرمی۔ ان کا بھی مطالبہ یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو قاتلین ہیں، جو ان کو شہید کرنے والے ہیں، ان کے بدلہ لیا جائے۔ تو اس چیز کو لے کے جو گہما گہمی چل رہی تھی، اسی بات کو لے کر جنگ کے حالات بنے اور جنگ جمل ہوا۔ اور ظاہر طور جنگ جمل میں جو الٹیمیٹ یہ رہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فتح ہوئی اور ان لوگوں کو جو ہے پیچھے ہٹنا پڑا، اور مصالحت کے ساتھ ان کو وہ کیا گیا۔ اس میں بڑا اصول بنا کہ اگر اسلامک آرمی ٹکرا جاتی ہے آپس میں، تو ایک دوسرے کا سامان، جو آرمی جیت جاتی ہے، سامنے والے کے سامان کو جو ہے لوٹ پاٹ نہیں کیا جائے گا،
ان کے لوگوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا، یہ اصول جو بنا تھا وہ بیسیکلی جنگ جمل سے ہی بنا ہے۔ اسی سلسلے میں آگے جو لڑائی ہوئی، حضرت امیر معاویہ جو سیریا میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے بھی لڑائی لڑنی پڑی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، اس جنگ کو جنگ صفین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جنگ صفین جو ہے 657 میں ہوا۔ اس جنگ میں بھی بات یہ ہوئی کہ اس دونوں طرف سے معاملات پہلے ہوا کہ صاحب کچھ نیگوسیشن سے بات نہیں نکل پائی، تو لڑائی ہوئی، اور لڑائی ہونے کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے اس میں جو پلڑا پہلے بھاری ہوا وہ حضرت علی کا ہی بھاری ہوا۔ حضرت علی کی طرف سے کچھ لوگ تھے جن کو خارجی کہا گیا، وہ چھوڑ کے بھاگے بھی، وہاں افراتفری بھی مچائی، کافی ڈیمیج بھی کیا آرمی کو خارجیوں نے۔ انہی خارجیوں کو آگے چل کے جو ہے نہروان جو ہے ایک جگہ ہے، وہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 658 میں جا کے ان کو بہت ہی کرشنگ ڈیفیٹ دی۔ یہ جو خارجی تھے ان کو اسلام سے خارج مانا گیا، کہنے والے تو تھے قرآن ماننے والے ہیں، جیسے آج کل بہت سے لوگ کرتے ہیں، وہی حالت ان لوگوں کی تھی، اور حضرت علی کرم اللہ نے ان کو بالکل ختم کیا۔ یہاں ایک بات ضرور میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جو جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، اگر بات حق کی ہوگی تو سچ بات تو یہی ہے کہ حق پر حضرت علی تھے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ صحابہ کے بیچ میں جو معاملات ہیں ان میں ہمارے جیسے لوگوں کو زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، زبان نہیں کھولنی چاہیے، کیونکہ جو اگر کوئی غلط پہ بھی تھا تو اجتہادی غلطی تھی، یعنی ان کے سمجھ کے اعتبار سے وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر اس پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو ان کا اپنے آپ کو صحیح سمجھنا یا جس بنیاد پر لڑائی لڑ رہے تھے وہ غلط رہا وہ، لیکن ہم یا ہمارے ایسے لوگ اس پر جو ہے کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے۔ جانتے تو ہم بھی بہت کچھ ہیں اس پہ ہسٹری کی اگر بات کی جائے تو، لیکن میں اس میں پڑھنا بالکل نہیں چاہوں گا۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہیں وہ بالکل حق پر تھے۔ ایک بات اور، وہ بات کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث مبارکہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جہاں علی گیا وہاں حق گیا، اور جہاں حق گیا وہاں علی گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ جہاں علی گیا وہاں قرآن گیا، جہاں قرآن گیا وہاں علی گیا، تو ناحق پر ان کے ہونے کا تو سوال تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضور کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اب باغی جماعت کون ہوگی؟ باغی اپنے لوگ تو باغی ہوں گے نا، تو باغی جماعت قتل کرے گی۔ جنگ صفین میں حضرت جو ہے عمار بن یاسر کی شہادت ہوئی۔ یہ عمار بن یاسر کون ہے؟ یہ وہی ہیں جن کی ماں حضرت سمیہ عالم اسلام میں اسلام کے نام پر شہید ہونے والی پہلی انسان ہیں یا پہلی عورت ہے۔ ان کے والد صاحب جو تھے حضرت یاسر، وہ بھی شہید کیے گئے، اور یہ بھی شہید ہوئے جنگ صفین میں۔ لیکن پھر بھی یہ جو پورا انسیڈنٹ ہے اس پر بہت زیادہ بات نہ کیے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کرنے کے بعد کی جائے گی تو ایک ناخلف، ایک بہت ہی، اب کیا اس کو جو بھی کہو سب کم ہے، کیونکہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو اس نے شہید کیا، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملزم۔ یہ بیسیکلی خارجیوں میں سے تھا، اور اس نے جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ہٹ کیا تلوار سے، اور ان کی وہ جام شہادت پیے اور شہید ہوئے۔ یہ اس نے جو کام کیا تھا وہ بیسیکلی جو ہے جنوری کا مہینہ تھا، اور رمضان کے اعتبار سے 16 یا 17 رمضان کا دن تھا جس دن اس نے یہ کام کیا تھا، اور 2-3 دن کے بعد 19 رمضان المبارک کو، اور اگر ہم لوگ بات کریں اسلامی انگلش کیلنڈر کی تو 21 مطلب اس میں جنوری میں، اور 19 تاریخ کو اس نے مطلب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ہٹ کیا تھا، مارا تھا، اور وہ جو شہید ہوئے 2-3 دن کے بعد 21 رمضان المبارک کو وہ شہید ہو گئے، جام شہادت پی لی۔ اور اگر ہجری کی بات کی جائے تو 40 ہجری، تو یاد کیا کرنا ہے، جنوری 661 میں، یعنی 661 میں، رمضان کی اگر اسلامی کیلنڈر کی بات کی جائے تو 19 رمضان کو ان پر اٹیک ہوا تھا، ان پر حملہ ہوا تھا، اور 21 رمضان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہو گئی، جام شہادت انہوں نے پی لی اور شہید ہو گئے۔ تو اگر ہم لوگ بات کریں اسلامی کیلنڈر کی تو 40 ہجری کی بات ہے یہ۔ اب ان کے جو دفنانے کی بات ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، تو جو ان کا جو بریل پلیس ہے وہ نجف مانتے ہیں کہ نجف میں ان کو دفنایا گیا ہے۔ اور عالم اسلام کے ایک اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ جو یہ قتل و غارت ہوا، جو ان کو پریشان کیا گیا، ظاہر سی بات ہے یہ بہت افسوسناک بھی ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔